الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Youth Corner with Jaffrey Sisters. I'm Mirza Jaffrey. I'm Mariba Jaffrey. And I'm Sarah Hussain. In today's majlis, we will be remembering Hazrat Muslim alayhi salam and his sons. When the people of Kufa wrote thousands of letters to Imam Hussain alayhi salam, pledging their allegiance to him, Imam Hussain alayhi salam sent Hazrat Muslim alayhi salam as his messenger. When Hazrat Muslim was leaving for Kufa, he did not go alone. He took his two sons, Ibrahim and Muhammad, with him. Further, we will continue their sad story, but for now, let's begin the majlis with Quran-e-Kareem by Taqi Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. When Hazrat Muslim reached Kufa, 18,000 people appeared before him and pledged their allegiance to Imam Hussain alayhi salam. But when Yazid sent his governor, Ibn Ziyad, to scare the people of Kufa, they threatened him and all of the people of Kufa left Hazrat Muslim alone. Unfortunately, Hazrat Muslim was arrested and his two sons were lost in Kufa. Now I invite Lamia and Mahaveen Ganzamfar for a salam. शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे. शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे. शम्मा से शम्मा जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर. जैसे हालात भी हों रस्म ये जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे. शम्मा से शम्मा जले, लाख बदले ये ज़माने की रविश
मातम मातम शहर का जुनून सर पर तारी रहे हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे शम्मा से शम्मा जले तुम मगर जाकिर शबीर हो या दिल रहे चाहे इस गम के लिए सर भी कटे घर भी जले हुर्मते फर्शे अज़ा जान से प्यारी रहे हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे शम्मा से शम्मा जले ये सबीले यूं ही आबाद रहे हैं लेजा और घर घर पे नजर आए अलम गाजी का ये अलम ऊंचा रहे ये अलमदारी रहे हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे शम्मा से शम्मा जले. When Hazrat Muslim was martyred by Ibn Ziyad, both his sons were captured and put in prison for a whole year. They were miserable, and they missed their father. They didn't even know that he was murdered. One day, a nice moment let them out of the jail cells in the middle of the night, and unfortunately for the entire night, they were lost in the city of Kufa, and the next day, the Maloon Haris found them and cut their heads at the river. And now I invite Maulana Muhammad Taqi Mahdawi for our hadith. परवरदिगार आपकी और आपकी पूरी टीम की नेक तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन. अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला. दुरूद पढ़ दीजिएगा मुहम्मद व आले मुहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम. मेरे नौजवान दोस्तों और अज़ीज़ों, आज जिस मौजू पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू रहेगी वो जनाब हुर अलैहिस्सलाम है. जनाब हुर अलैहिस्सलाम का मकाम और उनकी अज़मत जानने के लिए ज़ियारत नाहिया का ये जुमला ही काफ़ी है कि ज़माने के इमाम इस अंदाज़ से ज़ियारत नाहिया गैर मशहूरा के अंदर सलाम पेश करते हैं जनाब हुर पर कि अस्सलामु अलल हुर्र बिन रियाही, कि सलाम हो जनाब हुर पर कि जो रियाही कबीले से ताल्लुक़ रखते थे. तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम का मकाम शहदाए करबला की तरह हैं और उनका मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है और बहुत अजीम है. जनाब हुर ये वो शख्सियत हैं कि आज बड़े से बड़ा मुज्तहिद, बड़े से बड़ा मर्जे और बड़े से बड़ा मुत्तकी परहेज़गार इंसान, आरिफ और आमिल जब करबला की सरज़मीन में दाखिल होता है तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम की कब्र पर बड़े एहतराम के साथ और बड़े अदब के साथ हाज़िरी देता है. अपने ज़माने के चाहे मुश्तहिद क्यों ना हो, लेकिन जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर आता है और अपने सर को झुकाता है. तो जनाब हुर का मकाम बहुत बुलंद है. और एक बड़े आलिम दीन जनाब मुल्ला अली कनी, जिनका ताल्लुक़ शहर तेहरान से था और नासिरुद्दीन शाह के ज़माने में वो रहते थे,
کہتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب تھی اور مالی طور پر میں بہت پریشانی مبتلا تھا، لیکن کربلا میں نے جناب حر علیہ السلام کے روضے میں جا کر ان سے توسل اختیار کیا، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں، چونکہ جناب حر کا روضہ کربلا سے تھوڑا سا فاصلے پر موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا چونکہ ٹرینڈ یہ تھا اور طریقہ یہ تھا کہ شب بدھ کو جناب حر کے روضے پر حاضری دیتے تھے اور ان سے توسل اختیار کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کو جناب حر علیہ السلام کے واسطے سے مولا حسین تک پہنچانے کی کوشش کی کہ اے جناب حر، میں آپ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری سفارش کر دیجئے مولا حسین تک کہ میری یہ حالت اس قسم کی ہے اور میرے حالت کو تبدیل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جناب حر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاؤ، اور میں نے تمہاری حاجت کو مولا حسین تک پہنچایا۔ مولا حسین نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی حاجت قبول کر لی۔ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا سے تہران پہنچا تو تہران پہنچنے کے بعد میرے حالات تبدیل ہونے لگے، اور ایسے تبدیل ہوئے کہ تہران کے رئیسوں میں میرا نام شامل ہونے لگا۔ اور چونکہ انہوں نے اس طرح سے دعا کی تھی کہ پروردگار اگر تو مجھے رزق دیتا ہے مولا حسین کی جناب حر کے صدقے میں، تو میں اس رزق کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، میں مسکینوں میں اور بے کسوں کے درمیان تقسیم کروں گا۔ تو باقاعدہ جناب ملا علی کنی تہران پہنچنے کے بعد غریبوں کی بے پناہ مدد کیا کرتے تھے، اور ان کا دسترخوان لگا ہوتا تھا اور لوگ ان کے پاس سے آ کر کھانا لے جایا کرتے تھے اور رزق کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو جناب حر علیہ السلام کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اگر کوئی ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے سے بڑا مجتہد بھی ان کے سامنے ادب سے پیش آتا ہے، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، اور شہدائے کربلا میں وہ شامل ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس انداز سے سلام پیش کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، سلام ہو ان کے اوپر کہ جو اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے اولیاء تھے۔ یعنی عام لوگوں کی زبانوں سے ولی کا لقب پا لینا اور ولی اللہ ہو جانا اور اللہ والا بن جانا یہ عام بات ہے، لیکن امام معصوم کی زبان سے جناب حر علیہ السلام کو اور باقی شہداء کو اولیاء اللہ کا لقب ملنا یہ بہت عظیم مقام ہے۔ تو جناب حر کا مقام بہت بلند ہے، اور انہی کی نسل سے پھر پروردگار نے انہیں یہ اجر عطا فرمایا گویا، اور یہ پاداش دی ہے ان کے اس کام کی کہ انہی کی نسل سے ایک بہت بڑے مجتہد اور ایک بہت بڑے عالم دین، کہ آج کوئی بھی مجتہد ان کی کتاب پڑھے بغیر مجتہد نہیں بن سکتا، شیخ حر عاملی ان کی نسل سے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کتاب وسائل الشیعہ لکھی، کہ جو تقریباً 22 جلدوں پر مشتمل ہے اور جس کے اندر فقہی ابواب اور روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ تو جناب حر علیہ السلام کو مقام عطا ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ جناب حر علیہ السلام نے ایسا کیا کیا کہ انہیں یہ مقام نصیب ہوا؟ یہ سننے والی بات ہے۔ جناب حر علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک پہلوان ہے، ایک تندرست اور صحت مند جسم رکھتے ہیں، جسمانی طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف سے ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کا تعلق اس خاندان سے تھا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی ان کے جو بزرگان تھے وہ نامی گرامی شخصیات تھیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ بنا ان کے اندر بھی نامور افراد پیدا ہوتے رہے۔ تو جناب حر علیہ السلام ان کا خاندان بھی بڑا خاندان تھا، وہ جسمانی طاقت بھی رکھتے تھے، پھر سوشلی بھی اگر دیکھا جائے تو ان کا مقام ایسا تھا کہ ابن زیاد نے جب بھیجا ہے مولا حسین کو روکنے کے لیے تو 1000 سپاہیوں کے ساتھ جناب حر کو بھیجا۔ 1000 سپاہی یہ معمولی تعداد نہیں ہے، یعنی 10 افراد بھی اگر کسی کے ساتھ ہو جائیں تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 افراد جناب حر کے ماتحت موجود تھے اور ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے، اور جناب حر پہنچے ہیں مولا حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو جناب حر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑا مقام ان کے پاس موجود تھا۔ اور عام انسان کے ڈریمز کیا ہوتے ہیں، ان کے خواب کیا ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے کیا خواب ہوتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف بہت اچھی ہو، ہمارے پاس موبائل موجود ہو، ہمارے پاس گاڑی موجود ہو، ہم بہت عزت رکھتے ہوں، ہمارا معاشرے کے اندر ایک مقام ہو، اور پھر یہ کہ ہمارے صحت اور تندرستی ہمیں حاصل ہو اور ہم ہر چیز کو انجوائے کر سکیں۔ تو جناب حر علیہ السلام کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور میں اگر اسی سوال کو آگے بڑھاؤں تو شاید میں اپنے دوستوں تک یہ بات اچھی طریقے سے منتقل کر سکوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بہترین لائف، بہترین زندگی، سب سے بہترین شہر میں بہترین مقام پر ہمارا گھر موجود اور ساری چیزیں اپنے بیسٹ پر ہوں، لیکن ہمیں کہا جائے کہ تمہیں کسی کا مرڈر کرنا ہے
اور اگر تم مرڈر کرو گے تب تمہاری یہ زندگی رہے گی، اور کسی کا مرڈر نہیں کرو گے تو یہ ساری چیزیں چھین لیں گے، تو پھر ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ شاید ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی بھی یہ چیز پسند نہیں کرے گا کہ کسی کے قتل کے اوپر راضی ہو جائے، کسی کے مرڈر کرنے کے اوپر راضی ہو جائے اور اپنی دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے. جناب حر کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو مرڈر کرنا ہے، آپ کو قتل کرنا ہے. اور کس کا قتل کرنا ہے؟ نواسۂ رسول اللہ کا، امام حسین کا، امام علی اور حضرت زہرا کے فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کرنا ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو آقاؤں کے آقا ہیں، ان کا قتل کرنا ہے. تو ویسے تو کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھے گا، لیکن دوسری طرف سے راستہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا، پھر آپ کو مار ڈالا جائے گا. یعنی انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا وہ کسی اور کا قتل کرے، اور کون سی ہستی کا؟ جو پاکیزہ ترین ہستی ہے، یا ان کا قتل کر دے، یا انسان خود اپنے آپ کو قربان کر دے اور شہادت کا جام نوش کر لے. تو پھر ایسی صورت میں انسان کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ اپنی جان بچائے گا یا اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو بچائے گا؟ پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے گا؟ تو اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ کہ انسان اپنی جان کی بازی دے دے اور اپنے آپ کو قربان کر لے. لیکن یہ وہ افراد کر سکتے ہیں کہ جو دنیا کو صحیح طریقے سے جانتے ہو. اگر ہم نے دنیا کو صحیح طریقے سے اینالائز کر لیا کہ دنیا کیا ہے، جیسے جناب حر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہمارے گھروں کی زینت بننے کے قابل ہے، کہ جناب حر نے فرمایا یا بنیا، اے میرے لال، کرامات الدنیا زائلۃ، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنی بھی کرامات اور جتنی بھی اس کی شیرینی اور جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہ سب زائل ہو جانے والی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں. جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جائے گی. جوانی ہے، جوانی ایک دن بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی. جو طاقت ہے، وہ طاقت ایسے ایسے کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی. جو پیسہ ہے، پیسہ ختم ہو سکتا ہے. تو دنیا کی ساری رنگینیاں ختم ہو جانے والی ہے. وَالنَّاسِ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلَةٌ، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں. یہ دنیا یہیں پر رہ جائے گی. ہم سب کو آگے بڑھ جانا ہے اور آگے کا سفر اختیار کرنا ہے. تو اے میرے لال، تم اس دنیا کو اختیار نہ کرنا. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس کی ساری رنگینیاں ختم ہو جانے والی ہیں. اس کے سارے چیزوں کے اندر جو ذائقہ ہے وہ پھیکا ہے، بے ذائقہ ہے، بد مزہ ہے. ہاں، اگر ذائقہ ہے تو مولا حسین کے ساتھ زندگی میں ہے، اگر ذائقہ ہے تو مولا علی کے ساتھ زندگی میں ہے، اگر ذائقہ ہے تو صحیح دین کو سمجھ کر اور اپنی زندگی کو اور دنیا کو سمجھ کر زندگی گزارنے میں مزہ ہے. انسان معرفت کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر لطف آتا ہے کہ ہمیں یہ لائف کیوں ملی ہے، ہمیں یہ زندگی کیوں ملی ہوئی. تو جناب حر نے بیان کیا کہ ہمارے جتنے بھی ڈریمز اور جتنے بھی خواب ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں جواب دینا اور حساب و کتاب کا مرحلہ ہے وہ کتنا خطرناک، کتنا عظیم ہے. تو جناب حر نے یہ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور حقیقی زندگی کا سفر انہوں نے اختیار کیا. البتہ اس کے اندر جو ایک اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت نظر آئی. مولا حسین یہ اتنی پاک اور پاکیزہ اور اتنی کریم شخصیت ہے کہ جو بھی ان سے ملاقات کرتا تھا ان کا شیدائی ہو جایا کرتا تھا. اور ہمیں بھی اسی طریقے سے ویسٹ کے اندر ہوں یا ہم ایسٹ کے اندر ہوں، پاکستان ہندوستان میں ہوں یا یورپ یا امریکہ کے اندر ہوں، ہمیں بھی جب دین کو پھیلانا ہے تو اسی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پھیلانا ہے. جب جناب حر کا لشکر کوفہ سے مولا حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، کیونکہ مولا حسین کا پہلے وہ دشمن تھا، انیمی تھا. جب مولا حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا تو 1000 کی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے کے لیے جب وہ پہنچا ہے تو وہیں پر ہی اس نے مولا حسین کا کیا خوبصورت کردار دیکھا ہے اور کیا سافٹنس دیکھی ہے مولا کے کردار کے اندر. امام جانتے ہیں کہ دشمن کا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا پانی موجود ہے وہ ان کے لیے کھول دو، کیونکہ یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے. مولا نے بے پناہ انہیں پانی پلایا. نہ صرف یہ کہ انسانوں کو پانی دیا بلکہ ان کے جانور اور گھوڑوں کو بھی پانی دیا، کہ ان کے لیے بھی پانی کھول دو. اور جب تک گھوڑے خود اپنے سر کو نہ اٹھا لیں 3 سے 4 مرتبہ، بلکہ بعض رہتے ہیں 4 سے 5 مرتبہ جب اپنے سروں کو نہ اٹھا لیں، اس وقت تک ان سے پانی نہ لو.
اس قدر پہلے مہمان نوازی کی، سافٹنس جو انسان اپنے کردار کے اندر دکھائے گا تو خود بخود لوگ دین اسلام کی طرف جذب ہوں گے. تو مولا حسین نے پیش کیا. اور پھر اسی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ظاہراً علی ابن طحان نامی ایک شخص کہ جو حر کے لشکر میں موجود تھا، اور بظاہر اس کا کام یہ تھا کہ حر کے لشکر کو پانی پلایا کرتا تھا، کیونکہ جسے کہا جاتا ہے آبکش، یعنی جو پانی لے کر ساتھ چلنے کا کام کرتا ہے، اور اس کا پانی چونکہ ختم ہو چکا تھا، جو پورے اس کو لشکر کو پلانا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا، تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ پیچھے رہ گیا اور سارا لشکر آ گیا مولا حسین کے پاس اور وہ سب سیراب ہو رہا ہے. لیکن امام نے دیکھا کہ وہ ایک شخص پیچھے رہ گیا ہے، تو امام خود اپنے ہاتھوں میں مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور اس کے پاس پہنچتے ہیں. اور وہ جو ایک جوان ہے اور بڑا ڈرا ہوا ہے کہ امام حسین آئیں گے، چونکہ وہ خود اپنے جیسا سمجھ رہا ہے اور دشمن ہے تو ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں شہید کر دیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے. تو مولا حسین جب پہنچے ہیں اور امام نے گفتگو کی ہے اور عربی زبان میں جب کہا ہے کچھ الفاظ، تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا کہ تم اپنے اونٹ کو نیچے کرو اور خود بھی سیراب ہو اور تم اپنے اونٹ کو بھی سیراب کرو. تو اسے سمجھ نہیں آیا، گھبرا گیا وہ. امام نے پھر اسے تفصیل سے بتایا کہ تم اپنے اونٹ کو بٹھاؤ، اور امام نے باقاعدہ اس کے اونٹ کو بھی سیراب کیا اور اسے بھی پانی دیا. لیکن جب بعض روایتیں کہتی ہیں کہ پانی وہ نہیں پی سکتا تھا، اتنا تھکا ہوا تھا اور اتنا درماندہ ہو گیا تھا، پریشان ہو چکا تھا، تو امام نے باقاعدہ اپنے چلو میں وہ پانی بھرا اور اس کے لبوں تک وہ پانی پہنچایا. تو امام کے اس کردار کو پورے لشکر نے دیکھا ہے، جس کے بعد خود بخود جناب حر، ان کا بیٹا، بعض روایت کے مطابق ان کا بھائی اور ان کا غلام بھی مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوئے. تو اگر ہمیں بھی دین اسلام پھیلانا ہے تو دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا جاتا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا. اسی کردار کے ذریعے کہ جو رسول اور آل رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اسی کردار کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر ہم اپنا صحیح کردار اخلاق پیش کریں گے تو خود بخود لوگ دین اسلام کے راستے کی طرف آ جائیں گے. بس اس کے بعد جو مراحل شروع ہوئے، پھر امام حسین کے پیچھے باقاعدہ سے نماز بھی پڑھی. البتہ یہ بھی انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دشمن ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اس کے سامنے ہم نے سافٹنس کا اظہار کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس کے سامنے اور اس کے سامنے جھک جائیں، وہ جو کہے وہ ساری بات تسلیم کرنے لگیں. اس لیے جب حر نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور راستہ روکنا چاہتا تھا، تو مولا نے اس وقت بڑی سختی سے جواب بھی دیا ہے. ثقلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حر تجھے موت آ جائے. تو نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنی بڑی جرت کا، کتنی بڑی جسارت کا اظہار کیا ہے. اس لیے اگر ہم ویسٹ کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہمیں سافٹنس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ضد پر اتر آیا ہے اور امام بارگاہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمارے درسگاہوں کو مٹانا چاہتا ہے اور انسانیت کا دشمن بن رہا ہے، تو پھر اسے صحیح طریقے سے روکا بھی جاتا ہے. بہرحال حر اور مولا حسین یہ ایک مقام تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے. اور حر کے لشکر کے بعد پھر مزید اور لشکر آنا شروع ہوئے. تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک پہنچ گئی. کم سے کم تعداد بھی بعض روایتوں کے مطابق جو ملتی ہے وہ 30,000 کی تعداد ہے. 1000 سے ہوتے ہوتے یہ 30,000 کا لشکر 72 اور 100 کے قریب جو افراد مولا حسین کے لشکر موجود تھے ان کے مقابلے میں یہاں کھڑا ہوا. بس اب جناب حر روز عاشور دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے یہ قوم تیار ہو چکی ہے. بڑے پریشان ہوئے جناب حر. اور وہاں پر ایک اور شخص مہاجر ابن اوس نامی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کانپ رہے تھے. میں نے حر کے پاس جا کر کہا کہ اے حر، اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کون سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان ہے تو میں تیرا نام لیتا. تو اتنا طاقتور، اتنا پہلوان، اتنا بڑا بہادر انسان ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ڈر رہا ہے. لیکن یہ لرزہ اور یہ خوف جناب حر کو بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ شجاعت پر دلیل ہے. بلکہ اصل میں جو کپ کپی طاری ہو گئی تھی، لرزہ طاری ہو گیا تھا جناب حر کو، اس وجہ سے تھا کہ میں کتنا بڑا جرم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کتنے بڑے جرم میں شریک ہونے والا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کتنا بڑا گناہ کر جاؤں گا. اس نافرمانی خدا کی وجہ سے یہ لرزہ طاری تھا، اس جرم کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے لرزہ طاری تھا. تو جس طریقے سے جناب حر کو اگر لرزہ آ جاتا ہے تو وہ
شجاعت کے خلاف دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں. ہمارے جو آنسو ہیں، ہمارے جو گریہ ہے، وہ اسی ظلم پر ہے جس ظلم کی وجہ سے جناب حر کانپ رہے تھے کہ کس کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو آب کوثر کے وارث ہیں، جو آیے تطہیر کے مصداق ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، فرات کے پانی سے ہم سب سیراب ہو رہے ہیں، لیکن مولا حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیاسے رہ جائیں اور انہیں پانی نہ ملے. وہ العطش العطش، ہائے پیاس کی آواز بلند کرتے رہو، کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، اور انہیں اسی پیاس کے ساتھ بے دردی سے شہید کر دیا جائے. کیا یہ سلوک کیا جاتا ہے نواسے رسول کے ساتھ؟ اور ساتھ ساتھ جناب حر کو یہ بھی پریشانی تھی کہ مولا حسین جو تشریف لائے تھے کوفہ کی طرف، وہ مہمان کے طور پر تشریف لائے تھے، کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے کہ اے حسین آپ ہماری نصرت کو آئیے، ہم آپ کو مہمان بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں. تو کیا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اس لیے جناب حر بہت پریشان تھے، اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے سے جناب حر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے. اور جب مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو کس انداز سے پہنچے ہیں؟ روایتیں کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا اور اپنی زرہ کو برعکس کر لیا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا، اور اس طریقے سے مولا حسین کی خدمت میں آئے اور جس جگہ پر مولا حسین موجود تھے اس زمین کو بوسے لینا شروع کیے، اس زمین کو چومنا شروع کیا، اور ایک ہی سوال کیا، بتائیے فرزند زہرا، کیا میرے جیسے گنہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سفینۃ النجات ہے حسین، مصباح الہدیٰ ہے حسین. مولا حسین کریم ابن کریم ہے، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. اور حر بھی جانتے تھے کہ جو اتنا شفیق اور اتنا کریم انسان ہو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے. لہذا جناب حر کو اپنے سینے سے لگا لیا. اور پھر یہ بھی بعض روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ فرمایا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ بہت بڑا عظیم جملہ ہے. فرمایا اے حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. کوئی معصوم کسی کو بھائی بنا لے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. جب عقد اخوت پڑا گیا تھا مدینہ کے اندر تو نبی اکرم نے مولا علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. تو معصوم کو بھائی بناتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کربلا میں ہمیں پتہ چلا کہ حسین جیسا اگر امام ہو تو گنہگاروں کو بھی بھائی بنا لیتے ہیں اگر کوئی سچی توبہ کر کے ان کی بارگاہ میں آ جائے. جناب حر نے اس انداز سے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی. پھر مولا حسین نے فرمایا اے حر تم ہمارے پاس آ کر بیٹھو، انتظار کرو اور ہمارے پاس رہو. جناب حر نے کہا کہ نہیں مولا، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا اور آپ کو کربلا تک پہنچایا تھا، اب میں سب سے پہلے آپ پر قربان ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. اور دوسری وجہ بھی بیان فرمایا اس وجہ سے بھی میں قربانی کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ سب سے پہلے آپ کے نانا کی خدمت میں جا کر ان سے مصافحہ کر لوں. جناب حر کو اجازت ملی، جناب حر گئے، بڑا بہترین جہاد کیا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 40 ظالموں کو واصل جہنم کیا، بعض میں تعداد اور بھی زیادہ ہے، لیکن بالآخر ایک وقت وہ آیا جب زمین کربلا پر تشریف لائے. خود بھی دیکھ رہے تھے اور یہ یقین بھی تھا، جانتے بھی تھے کہ اب جو آئے گا وہ مجھ پر تلوار چلانے والا آئے گا، مجھے نیزہ مارنے والا آئے گا، مجھے پتھر مارنے والا آئے گا. لیکن اب کیا دیکھا کہ سب دور ہو گئے. اب جس نے سر حر کو اٹھایا وہ کوئی اور نہیں، وہ نواز رسول تھے. نواز رسول لاش حر پر پہنچے اور جناب حر کے لاشے کو پہنچنے کے بعد جناب حر کے رخسار پر اپنے رخسار کو ملا. اللہ اکبر، کیا مقام پایا جناب حر نے. اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو زمانے کا امام اس طریقے سے ان کا استقبال کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم بھی سچی توبہ کر لیں تو زمانے کے امام یوسف زہرا ہمارے اس انداز سے استقبال کرنے والے ہوں گے، اس انداز سے خوش ہو جائیں گے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ حر جب آپ زمین کربلا پر آئے تو آپ کے چہرے کو مولا حسین نے اٹھایا، آپ کے سر کو مولا حسین نے اٹھایا، یہ احترام آپ کو ملا. مجھے بتائیے خود مولا حسین کا کیا احترام ہونا چاہیے تھا. لیکن ہائے فرزند زہرا، جب وہ خود زمین کربلا پر آئے
تو کوئی لاشا اٹھانے والا نہ آیا، کوئی سر کو زانو پہ رکھنے والا نہ آیا، بلکہ سر پر سوار ہو کر شبر سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، جناب حر کا واسطہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ہمارے اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ The story of the two sons of Hazrat Muslim is a heartbreaking one. They had no mother and no father to save them at the time of their slaughter. Now let's end the majlis with the Noha. مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والوں، اے آب زمزم کے پینے والوں، کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں کیوں ہے بقیہ میں یہ اگاسی، روزہ محمد کا کیوں ہے خالی، کیوں ہے بقیہ میں یہ اگاسی، روزہ محمد کا کیوں ہے خالی، بیٹے کو روگے بابا کو لے کر، بیٹے کو روگے بابا کو لے کر آئی ہے زہرا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کے گھر میں بابا کہاں ہو، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کے گھر میں بابا کہاں ہو، پوچھو خدا سے کہ کنا چلی ہے، پوچھو خدا سے کہ کنا چلی ہے بالی سکینہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں یاد آ رہی ہے وہ گوشت کی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، یاد آ رہی ہے وہ گوشت کی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، ابن مجاہد کو شین لے کر، ابن مجاہد کو شین لے کر میں ہوں اکیلا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں ایک ایک آیت نے سسکیاں لی، ایک ایک صورت برقی کی آئے، ایک ایک آیت نے سسکیاں لی، ایک ایک صورت برقی کی آئے، جب برقیوں پر کچھ حافظوں نے، جب برقیوں پر کچھ حافظوں نے قرآن اتارا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں مارا گیا یہ کس کا محمد، اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں، مارا گیا یہ کس کا محمد، اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں، بولے مسلمان اپنے نبی کو، بولے مسلمان اپنے نبی کو ہم نے ہی مارا، کربلا میں مکے میں کعبہ میں جبی کا ہے گل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والوں، اے آب زمزم کے پینے والوں،
کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں. Jazakumullah khair for attending the majlis. See you in the next one. Khudafis. Ali Akbar